अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ शिकारियात सीरीज़ में एक ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है चंद दिन मैसूर में, और इसके मुसन्निफ़ का नाम है केनेथ एंडरसन, और ये इसका दूसरा और आखिरी हिस्सा है। मैंने भैंस को गड़े से कुछ फासले पर बांध दिया और गांव वालों को रुखसत करके ठीक 5 बजे उस चट्टान पर पहुंच गया जहां मुझे लेटकर उस आदमखोर का इंतज़ार करना था। दिन भर धूप में तपने के बाद चट्टान बेहद गर्म थी और जब मैं वहां लेटा तो मुझे यूँ महसूस हुआ कि जैसे दहकते कोयले मेरे नीचे बिछे। वक्त गुजरता गया। जंगल में पुरहौल सन्नाटा तारी था, हत्ता के अबाबीलें भी खामोश थीं। तारों भरी रात में जंगल की ये खामोशी रफ्ता रफ्ता गहरी होती जा रही थी और मैं चट्टान पर लेटा बदनसीब टाट के बारे में सोच रहा था कि उसके वालिदैन और रिश्तेदारों को जब इस हादसे की खबर मिलेगी तो उनका क्या हाल होगा। मुझे न जाने यह एहसास बार बार क्यों परेशान कर रहा था कि उसकी मौत का जिम्मेदार मैं खुद हूँ। मैं इसी फिक्र में गुम था कि सीटी बजने की आवाज़ ने मुझे हिलाकर रख दिया। मामूली वक्फों के बाद सीटी 3 मरतबा बजी। मैंने राइफ़ल संभाली, टॉर्च रोशन की, पत्थर से नीचे उतरा और नहायत एहतियात से दबे पांव कदम रखता हुआ गड्ढे की तरफ चला। चंद मिनट बाद मैंने मिस्टर और मिसेस मैकटोश को भैंस के करीब खड़े पाया। वो सही सलामत थी। खैर तो है? जी हाँ, मैकटोश ने जवाब दिया। आइए अब गांव चलें, ठहरना बेकार है। शेर ने हमें यहाँ छुपे हुए देख लिया है और वो इधर का रुख नहीं करेगा। पूरा वाक़या सुनाओ। मिसेस मैकटोश ने मुख्तसर अल्फाज में बताया कि उन्होंने अपने रुख पर किसी जानवर के हाँफने की आवाज़ सुनी और कोहनी मारकर अपने खाविन को इधर मुतवज्जो किया। मिस्टर मैकटोश चूँकि भैंस की तरफ मुंह किए बैठे थे और गड्ढे में इतनी गुंजाइश ना थी कि वो आसानी से रुख पलट सकते, इसलिए दूसरी जानिब मुंह करने में खासी जद्दोजहद करनी पड़ी। पहले तो उन्हें कुछ नज़र ना आया, लेकिन जब गौर से देखा तो मालूम हुआ कि सिर्फ 6 फुट के फासले पर एक लंबा और बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है। मुझे खूब याद था कि जब हम गड्ढा खोद रहे थे तो ये पत्थर यहाँ ना था। मिसेस मैकटोश ने कहा, मैंने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि ये शेर है जो इत्मीनान से लेटा ऊँघ रहा है। यकायक उसने हरकत की और सर उठाया। उसकी आंखें अंधेरे में तारों की तरह चमक रही थीं। दफतन वो हुर्राया और आनन फानन गायब हो गया। बहरहाल आप लोगों को इस तरह गड्ढे से बाहर नहीं आना चाहिए था। मुमकिन है शेर करीब ही छुपा हो और आपकी नकलो हरकत देख रहा हो। भैंस को वहीं बंधा छोड़कर हम होश तुर्गा पहुंच गए। अगले रोज़ सुबह मैंने चंद आदमियों को भैंस की खबर लेने जंगल भेजा। उन्होंने वापस आकर ये खबर सुनाई कि शेर ने भैंस को चीर फाड़ कर बराबर किया और ओजड़ी, सर और खुरों के सिवा कुछ बाकी ना छोड़ा। हम उसी वक्त मौके पर पहुंचे। जो कुछ हमारे आदमियों ने बताया वो सच निकला। इर्द गिर्द की ज़मीन का मुआयना करने के बाद साबित हो गया कि भैंस को हड़प करने का कारनामा एक शेर और शेरनी ने अंजाम दिया है, लेकिन अब तीसरे शेर की मौजूदगी का इम्कान भी पैदा हो रहा था। ऐन मुमकिन है कि शेर और शेरनी का ये जोड़ा मवेशियों पर हमला करता हो और तीसरा शेर सिर्फ आदमियों का दुश्मन हो। हमने उसी रोज़ एक और भैंस का इंतज़ाम किया और उसी रास्ते पर जहाँ भैंस हलाक हुई थी, कोई 2 फरलॉन्ग के फासले पर दूसरी भैंस को दरख्त से बांध दिया। यहाँ फिर ज़मीन में पहले जैसा एक गड्ढा खोदा गया। इस मर्तबा हमने मिसेस मैकटोश को मिन्नत समाजत करके बंगले में रहने पर रजामंद कर लिया और हम दोनों ज़रूरी सामान से लैस होकर मुकर्ररा वक्त पर गड्ढे में उतर गए। हमारे आदमियों ने घास फूस और दूसरी सूखी शाखों से उसका मुंह बंद कर दिया और ऊपर से तरपाल डाल दी। हमने बाहर झांकने के लिए सुराखों का पहले से इंतज़ाम कर लिया था। यकीन कीजिए कि हम 3 रातें मुसलसल उस ज़मीन दोज़ कब्र में बैठे इंतज़ार करते रहे कि कौन सा शेर भैंस पर हमला करता है, लेकिन बेसूद।
شیر آس پاس پھرتے تھے، ان کی آوازیں بھی ہم سنتے تھے، لیکن بھینس کے قریب کوئی نہ پھٹکتا تھا۔ شاید انہیں ہماری موجودگی کا کسی طرح پتہ چل گیا تھا۔ اس عجیب صورتحال نے ہمارا ذہن ہلا کر رکھ دیا۔ چوتھے روز صبح 10 بجے ہم اپنے بنگلے کے برآمدے میں لیٹے رات کی نیند پوری کر رہے تھے کہ ہمیں جگایا گیا اور یہ خبر سنائی گئی کہ ہولکر سے 1 میل دور کھجور کے درختوں کے اسی تاریک جھنڈ میں جہاں مسز میکٹوش نے ایک ریچھ کو مارا تھا، آدم خور نے ایک آدمی کو مار ڈالا ہے۔ ہم جتنی جلدی وہاں پہنچ سکتے تھے پہنچے، لیکن یہ دیکھ کر ہمارے صدمے اور غصے کی انتہا نہ رہی کہ مرنے والے کے رشتہ دار اس کی لاش کے حصے اٹھا کر لے جا چکے تھے، گویا آدم خور کے دوبارہ نمودار ہونے کا امکان ہی ختم ہو چکا تھا۔ ایک اور بھینس خرید کر اس مقام سے 50 گز کے فاصلے پر باندھی گئی جہاں آدم خور نے اس شخص کو ہلاک کیا تھا۔ اس کے قریب ہی ایک اونچے اور مضبوط درخت پر مچان باندھی گئی، لیکن میکٹوش نے اس روز میرا ساتھ دینے سے اس بنا پر انکار کر دیا کہ وہ گزشتہ 4 راتوں سے نہیں سو سکا ہے اور اب آرام کرنا چاہتا ہے۔ میں تمام رات اکیلا الووں کی طرح مچان پر بیٹھا آدم خور کا انتظار کرتا رہا، اور جب سورج نکلنے کے آثار ظاہر ہوئے تو مچان سے اتر کر تھکن، مایوسی اور صدمے کی حالت میں اپنے آدمیوں سے کہا کہ وہ بھینس کو کھول کر لے آئیں۔ آدھے گھنٹے بعد وہ لوگ انتہائی بدحواس اور خوف زدہ حالت میں آئے اور بتایا کہ جب وہ بھینس کھول رہے تھے تو چند گز کے فاصلے پر جھاڑیوں سے شیر کے ہررانے کی آواز سنائی دی۔ ان بے وقوفوں نے بھینس کو وہیں چھوڑا اور خود بھاگ آئے۔ اگرچہ میں رات بھر کا جاگا ہوا تھا، لیکن یہ موقع شاید پھر نہ ملتا۔ میں نے میکٹوش کو موٹر نکالنے کی ہدایت کی اور 15 منٹ بعد جب ہم اس جگہ پہنچے تو یہ دیکھ کر سخت حیرت ہوئی کہ بھینس ابھی تک زندہ سلامت ہے، حالانکہ مجھے یقین تھا کہ آدمیوں کے بھاگتے ہی شیرنی یا شیر جھاڑیوں سے نکل کر بھینس کا قصہ پاک کر چکے ہوں گے۔ 1 بجے دوپہر تک ہم مچان پر بیٹھے رہے، لیکن شیر کی آواز سنائی نہ دی۔ تنگ آ کر ہم نے بھینس کھولی اور اسے لے کر واپس پہنچ گئے۔ اس رات یہ طے ہوا کہ میکٹوش اور اس کی بیوی موٹر میں ہوس درگاہ جائیں اور اسی گڑھے میں چھپ کر بیٹھ جائیں جہاں ایک بھینس پہلے بندھی ہوئی ہے، اور میں پھر اس مچان پر پہرا دوں گا۔ لیکن یہ رات بھی بیکار گئی۔ صبح 6:30 بجے دونوں ہوس درگاہ آئے اور مجھے مچان سے اتار کر ہولکر لے گئے اور بتایا کہ کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا، وہاں بندھی ہوئی بھینس بھی صحیح سلامت ہے۔ شام کو 4 بجے جبکہ ہم خراٹے لے رہے تھے، بنگلے کے باہر آدمیوں کا بے پناہ غل غپاڑہ سن کر آنکھ کھل گئی۔ معلوم ہوا کہ گاؤں کے کچھ لوگ اپنے مویشیوں کو بیچنے کے لیے چیتل درگ لے جا رہے تھے کہ ہولکر سے 3 میل کے فاصلے پر جھاڑیوں میں چھپا ہوا ایک شیر چپکے سے نکلا، ایک آدمی پر جھپٹا، اسے گرایا اور پھر گردن منہ میں دبا کر نہایت فاتحانہ انداز سے چلتا ہوا جنگل میں غائب ہو گیا۔ 20-25 آدمیوں کا یہ گروہ دہشت سے یہ خونی کارروائی دیکھتا رہا اور کسی کی جرأت نہ ہوئی کہ آدم خور کو للکارتا یا اپنے ساتھی کی جان بچانے کی کوئی کوشش کرتا۔ جب آدم خور اسے لے گیا تو ان لوگوں کی جان میں جان آئی، یہ چیختے چلاتے گاؤں کی طرف واپس آ گئے اور اب ہمارے بنگلے کے سامنے کھڑے مطالبہ کر رہے تھے کہ انہیں آدم خور سے نجات دلائی جائے۔ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ اگر وہ لاش دریافت ہونے کے بعد اسے وہیں پڑا رہنے دیں تو میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے وعدہ کیا تو ہم نے اپنی رائفلیں سنبھالی، موٹر میں بیٹھے اور چند منٹ کے اندر اندر جائے حادثہ پر پہنچ گئے۔ شیر نے جس جگہ اس بد نصیب شخص کو گرایا تھا وہاں خون کے تازہ دھبے دکھائی دیے، اور جس طرف شیر اسے لے گیا اس طرف بھی کہیں کہیں دھبے موجود تھے۔ شام کے 5 بج رہے تھے اور ابھی سورج غروب ہونے میں 1 گھنٹہ باقی تھا۔ جب ہم ان دھبوں کا سراغ لگاتے ہوئے گھنے جنگل میں داخل ہوئے تو ہمیں ایک جگہ اس پھٹے ہوئے اور خون میں لت پت کپڑے دکھائی دیے۔ آدم خور نے جس جگہ اسے منہ سے نکال کر ڈالا تھا وہاں خون بڑی مقدار میں گرا تھا۔ ہم نے 6 فرلانگ کا فاصلہ طے کر لیا تھا، لیکن یہ سوچ کر بار بار مجھے تعجب ہوتا تھا کہ آدم خور نے اتنی دور نکل آنے کے باوجود اپنے شکار کو ہڑپ نہیں کیا بلکہ آگے ہی بڑھتا چلا گیا۔ اس راہ میں ایک مقام ایسا تاریک اور گنجان بھی تھا جہاں آدم خور اطمینان سے اپنا پیٹ بھر سکتا تھا، لیکن وہ یہاں بھی نہیں رکا۔
جنگل کا یہ حصہ انتہائی خطرناک، گنجان ترین اور تاریک تھا۔ اب ہم ٹارچوں کی روشنی میں پھونک پھونک کر قدم بڑھا رہے تھے، ایک اونچے ٹیلے کے گرد جہاں 8 فٹ اونچی گھاس، اونچی گھنی خاردار جھاڑیاں کھڑی تھیں۔ ہم نے اس آدمی کی لاش اس حال میں پائی کہ شیر اس کا تیسرا حصہ کھا چکا تھا۔ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا اور میں اس فکر میں تھا کہ اس موقع سے کیوں نہ فائدہ اٹھایا جائے۔ دور و نزدیک کوئی درخت ایسا نہ تھا جس پر چڑھ کر آدم خور کا انتظار کیا جاتا۔ بار بار میری نظریں اس چٹان کی طرف جاتیں جس کی اونچائی 12 فٹ تھی۔ اس چٹان کی دیواریں 3 طرف سے بالکل سیدھی تھیں اور شیر ان پر کسی طرح نہیں چڑھ سکتا تھا۔ چوتھی دیوار اس زاویے سے مڑی ہوئی تھی کہ شیر ادھر سے بآسانی اوپر تک آ سکتا تھا۔ بہرحال یہ خطرہ مول لیے بغیر چارہ نہ تھا۔ میں نے چٹان پر چڑھ کر دیکھا تو پتہ چلا کہ لاش یہاں سے نظر بھی نہیں آتی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر میں چٹان پر لیٹ جاؤں اور شیر چپکے سے آ کر لاش کو ہڑپ کرنا شروع کر دے تو جب تک اس کی آواز میرے کانوں میں نہ آئے گی میں اس کی موجودگی سے آگاہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا خطرہ یہ تھا کہ وہ چوتھی طرف سے دبے پاؤں آ کر مجھے دبوچ سکتا ہے۔ مجھے خوب احساس تھا کہ آدم خور قوی اور پھرتیلا ہوگا اور 12 فٹ اونچی چھلانگ لگا کر مجھے گھسیٹ لے جانا اس کے لیے کچھ مشکل نہ تھا۔ میں نے میکٹوش کو یہ نازک پوزیشن سمجھائی اور اسے مشورہ دیا کہ وہ میرے ساتھ اس ٹیلے پر وقت ضائع کرنے کے بجائے اگر اپنی موٹر میں ہولکر اور ہوس درگاہ کے درمیانی راستے پر آدھی رات تک معمولی وقفوں کے بعد چکر لگاتا رہے تو ممکن ہے آدم خور کا اس سے آمنا سامنا ہو جائے یا وہ ڈر کر اس ٹیلے کی طرف آ نکلے۔ دونوں صورتوں میں ہم اسے رائفل کا نشانہ بنا سکیں گے۔ میکٹوش کی سمجھ میں یہ بات آ گئی اور مجھے وہ خدا کے سپرد کر کے رخصت ہوا۔ تنہائی کا احساس ہوتی میرے قلب کی عجیب کیفیت ہوئی۔ اس قسم کی سینکڑوں مہمیں پہلے بھی سر کر چکا تھا لیکن نہ معلوم کیا بات تھی کہ اس رات رہ رہ کر دل دھڑکتا اور رونگٹے آپ ہی آپ کھڑے ہو جاتے۔ دراصل میری چھٹی حس بیدار ہو رہی تھی اور یہ اس بات کی علامت تھی کہ خطرہ میرے ارد گرد منڈلا رہا ہے۔ کئی بار جھاڑیاں حرکت کرتی ہوئی نظر آئیں جیسے مجھے گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں نے گھڑی پر نگاہ ڈالی، رات کے ٹھیک 10 بجے تھے۔ یکا یک جنگل میں غالباً 1 میل دور کوئی سامبر پھیپھڑوں کی پوری قوت سے چلایا۔ میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔ ڈرامے کا آغاز ہو چکا تھا۔ کوئی 1 منٹ بعد ہی شیر ہررایا۔ یہ آوازیں سن کر میرے دل میں 2 شیروں کے بارے میں جو رہا سہا شبہ تھا وہ بھی جاتا رہا۔ ان میں سے ایک یقیناً آدم خور تھا اور دوسرا مویشیوں کو اٹھا لے جانے والا۔ اس کے باوجود اس علاقے میں تیسرے شیر کے وجود کا امکان بھی بعید از قیاس نہ تھا۔ شیروں کے بولنے سے جنگل کی خاموش فضا میں ارتعاش سا پیدا ہوا۔ جنگلی گیدڑ اور چرخ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ اپنے اپنے گھونسلوں میں دبکے ہوئے سینکڑوں پرندے فضا میں پرواز کرنے لگے۔ الو مسلسل ہو ہو کر رہے تھے اور ان تمام آوازوں کے ساتھ پورب کی طرف سے چلنے والی تیز ہوا جب جھاڑیوں کے اندر سے سیٹیاں بجاتی ہوئی گزرتی تو یوں محسوس ہوتا جیسے بدروحیں بین کر رہی ہوں۔ کتنی عجیب بات تھی کہ شیروں کے چپ ہوتی یہ سارا ہنگامہ یکلخت یوں رک گیا جیسے برپا ہی نہ ہوا تھا۔ آدم خور کا انتظار کرتے کرتے میری آنکھیں پتھرا گئیں۔ اعصاب جواب دینے لگے اور میں آنکھیں بند کر کے دوبارہ لیٹا ہی تھا کہ میری پشت پر عجیب سی آواز بلند ہوئی۔ یقین کیجیے اگر میں کلابازی کھانے میں 1 سیکنڈ کی بھی تاخیر کرتا تو وہ مجھے منہ میں دبا کر کب کا رفو چکر ہو جاتا۔ وہ میری بے خبری سے فائدہ اٹھا کر چپکے چپکے ٹیلے کی طرف آیا، چاروں طرف گھوما اور پھر اس نے معلوم کر لیا کہ شکار دبوچنے کا کون سا راستہ آسان ہے۔ نظروں ہی نظروں میں 12 فٹ کا فاصلہ بھانپ کر اس نے پوری قوت سے جست کی۔ اس کا دایاں پنجہ میرے مضبوط جوتے کو چیرتا ہوا نکل گیا۔ ایک پرشور آواز کے ساتھ وہ نیچے گرا اور دھاڑتا ہوا جنگل میں غائب ہو گیا۔ دہشت سے خون میری رگوں میں جم گیا اور روح سمٹ کر گویا میرے کلیجے میں آ گئی۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ میری کون سی نیکی اس وقت کام آ گئی تھی کہ آدم خور کا لقمہ بندھنے سے بال بال بچ گیا۔
بہرحال میں دل ہی دل میں اس موزی کی عیاری اور پھرتی کی داد دیتا رہا، لیکن صبح تک یہ کیفیت رہی کہ معمولی سی آہٹ یا آواز پر چونک اٹھتا اور ہر طرف مجھے شیر ہی نظر آتا۔ جب سورج خاصا بلند ہو گیا تو میں ٹیلے سے اترا۔ آدم خور کو لاش کا بقیہ حصہ ہڑپ کرنے کی شاید جرأت نہ ہوئی، وہ ویسے ہی پڑی تھی۔ میں نے اسے گدھوں سے بچانے کے لیے گھاس پھوس سے ڈھانپ دیا، کیونکہ رات کو پھر یہاں آنے کا تہیہ کر چکا تھا۔ بنگلے پر پہنچ کر میکٹوش کو اپنی ناکامی اور آدم خور کے حملے کی خبر سنا ہی رہا تھا کہ ہوس درگاہ سے آدمیوں کی ایک جماعت آ پہنچی اور بتایا کہ ہم نے جو بھینس گڑھے کے قریب باندھی تھی اس کا تیا پانچا ہو چکا ہے۔ یہ خبر سن کر جی چاہا کہ کپڑے پھاڑ ڈالوں اور دیواروں سے سر ٹکرا کر جان دے دوں۔ ذہن کام ہی نہیں کر رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ ہم مشرق کی طرف دوڑتے تھے تو واردات مغرب میں ہوتی تھی، مغرب کی طرف جاتے تھے تو حریف شمال میں کھڑا ہماری بے بسی پر کہکے لگاتا۔ شام ہوتی ہم پھر بے حیا شکاریوں کی طرح اسی گڑھے پر کھڑے بھینس کی لاش کا معائنہ کر رہے تھے۔ شیر نے اس کی اوجھڑی نکال کر باہر پھینک دی تھی اور گوشت کسی اور وقت کھانے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ اس امید پر کہ شیر ضرور آئے گا ہم آدھی رات تک گڑھے میں دبکے رہے۔ کوئی 1:30 کے لگ بھگ شیر کی آواز سنائی دی۔ ہم نے سانس روک لی اور شیر کی آمد کا بے صبری سے انتظار کرنے لگے، لیکن آدھے گھنٹے تک بولنے اور ادھر ادھر جھاڑیوں میں حرکت کرنے کے باوجود وہ لاش پر آنے سے کتراتا رہا۔ ہماری طرف سے بے چینی اور اضطراب بڑھتا جاتا تھا۔ دفتن میکٹوش نے اپنے اوپر سے گھاس پھوس ہٹائی اور باہر نکلنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ میں نے سختی سے اس کی ٹانگ پکڑی اور ڈانٹا، یہ کیا حماقت ہے یار، میں روز روز کی اس جھک جھک سے تنگ آ گیا ہوں۔ اس نے جھلا کر کہا، آؤ تم بھی باہر نکلو۔ ہم دونوں آپس میں اونچی آواز سے باتیں کرتے ہوئے ایک طرف چلیں گے اور پھر چپکے سے اسی گڑھے میں آ کر دبک جائیں گے۔ شیر یہ سمجھے گا کہ ہم چلے گئے، پھر وہ لاش پر آئے گا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اس تدبیر پر غور کیا۔ کچھ شک نہیں کہ یہ عام حالات میں کارگر ثابت ہوتی، مگر ہمارا واسطہ آدم خور سے تھا۔ چنانچہ میں نے میکٹوش کو ایک دو ہتھڑ رسید کیا، آئندہ تمہیں ساتھ لانے والے پر 1000 لعنت۔ کیا کہنے اس دلیری کے۔ ادھر تم نے گڑھے سے باہر قدم رکھا اور ادھر آدم خور نے تمہاری گردن ناپی۔ میرے بھائی، فرض کرو آس پاس 2 شیر پھر رہے ہوں اور ان میں سے ایک آدم خور ہو، تو ہم کیا کر سکیں گے؟ اپنی موت کے وارنٹ پر دستخط کرنے کے بجائے چپ چاپ یہیں بیٹھے رہو۔ صبح تک شیر مسلسل غراتا رہا لیکن لاش کے نزدیک نہ آیا۔ اسے نہ جانے کیسے پتہ چل جاتا تھا کہ ہم لوگ گھات میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ صبح ہوتی ہی شیر اپنے ٹھکانے پر چلا گیا اور ہم منہ لٹکائے اپنے بنگلے پر پہنچ گئے۔ اگلے 2 دن تک کسی واردات کی خبر نہ آئی، البتہ ہم موٹر لے کر رات رات بھر ہوس درگاہ، ہولکر اور چیتل دروگ کی درمیانی سڑکیں ناپتے رہے اور ٹارچ روشن کر کر کے آدم خور کو تلاش کرنے کی ناممکن کوشش کرتے رہے۔ سچ پوچھیے تو کھانا پینا اور سونا سب چھوٹ گیا تھا، اور دھند تھی تو یہی کہ موذی سے ایک بار آمنا سامنا ہو، لیکن وہ ہر بار طرح دے جاتا تھا۔ تیسرے روز صبح چند لکڑہاروں نے گاؤں میں آ کر بتایا کہ گزشتہ رات ایک شیر نے ان کے کیمپ پر حملہ کیا اور ایک بیل کو زخمی کر دیا۔ یہ لکڑہارے ہوس درگاہ سے 4 میل دور جنگل کے اندرونی حصے میں لکڑیاں کاٹ رہے تھے۔ ان کے پاس 5 بیل گاڑیاں تھیں۔ رات کو انہوں نے 5 گاڑیاں ایک دائرے کی شکل میں کھڑی کیں اور ان کے باہر آگ کے الاؤ روشن کر دیے اور خود اطمینان سے سو گئے۔ پچھلے پہر یکا یک بیلوں کی اچھل پھاند اور شیر کی گرج دار آواز سے بیدار ہوئے۔ دیکھا کہ بجھتی ہوئی آگ اور مدھم روشنی میں ایک بڑا شیر بیلوں سے گتھم گتھا ہے۔ لکڑہاروں نے فوراً کوئلے اور جلتی ہوئی لکڑیاں اس کی طرف پھینکیں تو شیر بھاگ نکلا، لیکن جاتے جاتے ایک بیل کو ادھموا کر گیا۔ ان لکڑہاروں میں سے ایک آدمی ایسا تھا جس کو اس جنگل کے چپے چپے کا اچھی طرح علم تھا۔ اس نے مجھے بتایا، صاحب، جس مقام پر شیر نے ہم پر حملہ کیا وہاں سے 6 میل دور جنگل کے عین بیچوں بیچ ایک برساتی ندی ہے جو ارد گرد کی پہاڑیوں کے گرد چکر کاٹتی ہوئی ایک تالاب کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ گرمیوں میں یہ مقام انتہائی سرد اور آرام دہ بن جاتا ہے اور جنگل کے اکثر درندے دن بھر یہیں آرام کرتے اور پانی پیتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آج کل بھی شیر وہیں رہتے ہیں، کیونکہ کئی مرتبہ
صبح سویرے یا شام کو گھر لوٹتے وقت میں نے ادھر ان کے پنجوں کے نشان دیکھے۔ یہ جگہ بہت گنجان اور تاریک بھی ہے اور بہت کم لوگوں نے دیکھی ہوگی۔ میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ اس شخص کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ واقعی اس جنگل کے بارے میں اس کی معلومات وسیع ہیں۔ چنانچہ ہم نے اس سے طے کر لیا کہ دوپہر کو کھانے کے بعد اس کے ساتھ وہاں چلیں گے۔ سپہر کے 3 بجے تھے کہ ہم اس تالاب پر پہنچ گئے۔ یہ ایک چھوٹا سا تالاب تھا جس کے چاروں طرف اونچے پہاڑی ٹیلے کثرت سے تھے۔ ہم نے اس ندی کا بھی معائنہ کیا جو تالاب پر آ کر ختم ہوتی تھی۔ اس کے کناروں پر شیر اور شیرنی کے پنجوں کے نشانات نظر آئے اور اطمینان ہو گیا کہ ہم غلط جگہ نہیں آئے۔ تالاب کے بالکل قریب جہاں ندی کا پانی اس میں گرتا تھا، آم کا ایک بہت بڑا اور گھنا درخت کھڑا تھا اور مچان باندھنے کے لیے بے حد موزوں۔ ہم نے 15 فٹ کی بلندی پر مچان باندھی۔ یہ مچان دراصل ایک چارپائی تھی جو اسی مقصد کے لیے لکڑہارا اپنے سر پر اٹھا کر گاؤں سے لایا تھا۔ مچان بند چکی تو لکڑہارے نے واپس جانے کا ارادہ کیا، لیکن میں نے اسے روک لیا۔ شام کے وقت اسے تنے تنہا بھیجنا حماقت تھی، کیونکہ آدم خور جنگل میں موجود تھا جو یقیناً اس بیچارے کا گلا دبا دیتا۔ ہم نے اپنے ساتھ اسے بھی مچان پر بٹھا لیا۔ سورج غروب ہونے کے فوراً بعد جنگل میں اندھیرا چھا گیا تھا۔ سناٹا تو پہلے ہی طاری تھا۔ جنگل کے بادشاہ کے خوف سے کسی اور جانور کو ادھر آنے کی جرأت نہ ہوئی۔ وقت گزرتا گیا، کوئی آواز، کوئی آہٹ سنائی نہ دی۔ صبح کاذب کے وقت سانبر کے بولنے کی آواز آئی اور ہم اشارہ پا کر چوکنے ہو گئے۔ 4 بجے کے لگ بھگ ہم نے دائیں جانب ایسی آواز سنی جیسے کوئی جانور بانس کے گرے ہوئے خشک پتوں پر آہستہ آہستہ چل رہا ہو۔ پھر شیر کے ہانپنے کی مانوس آواز کانوں میں آئی۔ ہم نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کی مگر کچھ نظر نہ آیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر کچھ یوں احساس ہوا جیسے شیر تالاب کے کنارے کھڑا پانی پی رہا ہے۔ آخر وہ نازک گھڑی آ پہنچی جس کا ہمیں ہفتوں سے شدید انتظار رہا تھا۔ میں نے میکٹوش کو اشارہ کیا کہ پہل کرے۔ اس نے فوراً ٹارچ روشن کی اور ارد گرد کا منظر عیاں ہو گیا۔ ہم نے دیکھا کہ روشنی ہوتی درندے نے ہماری طرف نگاہ کی۔ ٹارچ کی روشنی میں اس کی آنکھوں کے سرخ و سفید حلقے بڑے بھیانک نظر آ رہے تھے۔ اسی لمحے میکٹوش کی رائفل سے گولی نکلی اور درندہ دل دوست چیخ مار کر پیچھے الٹ گیا۔ زمین پر اس کا لوٹنا، اچھلنا اور پوری قوت سے گرجنا آج تک یاد ہے۔ اس کی دم تیزی سے گردش کر رہی تھی۔ یکا یک اس نے چھلانگ لگائی اور درخت کی طرف آیا، مگر فوراً ہی میکٹوش نے یکے بعد دیگرے 2 فائر کیے اور درندہ پھر کلابازی کھا کر پیچھے ہٹ گیا اور تالاب کے عین کنارے چند منٹ تڑپنے کے بعد بے حس و حرکت ہو گیا۔ ہمیں اس وقت مچان سے اتر کر اس کے قریب جانے کی جرأت نہ ہوئی۔ جب سورج نکل آیا تو اس کے قریب گئے۔ اس کا آدھا دھڑ پانی سے باہر تھا۔ نہایت خوبصورت اور شاندار شیر تھا۔ میکٹوش کی پہلی گولی اس کی ناک پر لگی جس نے اس کا جبڑا بیکار کر دیا اور گلے میں پیوست ہو کر رہ گئی۔ دوسری گولی اس کے بائیں کندھے میں لگی تھی اور تیسرا نشانہ خالی گیا۔ جب ہم نے اس کے پنجوں اور دانتوں کا معائنہ کیا تو کچھ شک سا گزرا کہ یہ شیر آدم خور نہیں ہو سکتا۔ بہرحال میکٹوش سے ذکر کیے بغیر جب ہم اس کی لاش لے کر گاؤں پہنچے تو گاؤں والوں نے جوش و خروش اور مسرت کی انتہا کر دی۔ فوراً ہی آدم خور کے مارے جانے کی خبر ہر جگہ پھیل گئی اور اسے دیکھنے کے لیے لوگوں کا تانتا بن گیا۔ عجیب بات یہ تھی کہ ان 4 دنوں میں کوئی نئی واردات بھی نہ ہوئی اور میں اپنی رائے بدلنے پر مجبور ہو گیا کہ آدم خور یہی تھا۔ گاؤں کے لوگ اب اطمینان سے جنگل میں آنے لگے اور وہ رونق جو آدم خور کی وحشیانہ سرگرمیوں کے باعث جاتی رہی تھی دوبارہ لوٹ آئی۔ لیکن ان کا یہ اطمینان اور خوشی عارضی ثابت ہوئی، کیونکہ چھٹے روز ہی چیتل دروگ سے یہ خبر ملی کہ وہاں ایک 14 سالہ لڑکے کو آدم خور اٹھا کر لے گیا۔ یہ حادثہ یوگی مت کی پہاڑی ڈھلوانوں کے قریب پیش آیا جو چیتل دروگ کے جنوب میں واقع ہیں اور یہاں صدیوں پرانے قلعے کے کھنڈر بھی موجود تھے۔
ہم اسی وقت اپنی موٹر میں بیٹھے اور چیتل دروک روانہ ہو گئے۔ ہمیں وہ جھونپڑی دکھائی گئی جس کے اندر گھس کر آدم خور نے سوئے ہوئے لڑکے کو منہ میں دبایا اور پہاڑی کی طرف بھاگ گیا تھا۔ لوگوں کے بیانات سے اندازہ ہوتا تھا کہ آدم خور لاش کو قلعے کے کھنڈروں میں لے گیا اور ممکن ہے اب بھی وہیں موجود ہو۔ اس دوران کسی شخص نے بھی ادھر جانے کی ہمت نہیں کی تھی۔ چیتل دروک کے جنوب کا تمام علاقہ پہاڑی اور بے آب و گیا ہے۔ ہر طرف سنگلاخ چٹانیں پھیلی ہوئی ہیں۔ ہم نے 20-25 آدمیوں کو ساتھ لیا اور لاش کی تلاش میں کھنڈروں کی طرف بڑھنے لگے، لیکن بہت جلد پتہ چل گیا کہ آدم خور اپنے شکار کو لے کر اس طرف نہیں گیا۔ ایک جگہ رک کر میں نے ان آدمیوں کو 5-5 کے گروپ میں تقسیم کر کے ہدایت کی کہ وہ چاروں طرف پھیل کر ایسے نشانات تلاش کریں جن سے معلوم ہو کہ آدم خور کس طرف گیا ہے۔ 1 گھنٹے بعد خبر ملی کہ بائیں جانب سے 4 میل دور ایک ٹنڈ منڈ درخت پر بہت سے گدھ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہاں لاش ضرور پڑی ہے۔ پتھروں کو پھلانگتے اور خاردار جھاڑیاں عبور کرتے ہوئے جب ہم وہاں پہنچے تو لڑکے کی ہڈیوں اور کھوپڑی کے سوا کچھ نہ تھا۔ آدم خور کے پیٹ بھرنے کے بعد رہی سہی کسر گدھوں اور چیلوں نے پوری کر دی تھی۔ امید تو نہ تھی کہ آدم خور ان بچی کھچی ہڈیوں پر دوبارہ آئے گا، لیکن اس کی فطرت کا اندازہ کرتے ہوئے ہم نے اسی درخت پر مچان بنانے کا فیصلہ کیا جو تھوڑی دیر پہلے گدھوں کے اڈے کا کام دے رہا تھا۔ 6 آدمی ہمارے ساتھ تھے۔ میں نے 2 کو میکٹوش کے ساتھ چٹان پر بیٹھنے کی ہدایت کی اور 4 آدمیوں کو اپنے ہمراہ لے کر قلعے کے کھنڈروں کی طرف چلا۔ سورج غروب ہونے میں 1 گھنٹہ باقی تھا، اس لیے ان کھنڈروں کو دیکھنے بھالنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دینا چاہتا تھا۔ یہ راستہ انتہائی دشوار گزار اور خطرناک تھا اور جب میں نے محسوس کیا کہ میرے ساتھی آگے بڑھنے سے کترا رہے ہیں اور بار بار واپس چلنے کا مشورہ دے رہے ہیں تو میں نے ایک جگہ رک کر انہیں انتظار کرنے کی ہدایت کی اور خود پتھروں کو پھلانگتا ہوا اور جھاڑیوں میں الجھتا قلعے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہاں وحشت انگیز سناٹا طاری تھا اور فضا میں عجیب طرح کی ناگوار بو پھیلی ہوئی تھی۔ میں برسوں پہلے بھی ایک مرتبہ یہ کھنڈر دیکھنے آیا تھا، لیکن یہ اب بھی ویسی ہی حالت میں تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ لیل و نہار کی گردش سیاہ پتھریلی دیواروں، جھکے ہوئے ستونوں اور ٹوٹی ہوئی چھتوں پر کچھ زیادہ اثر انداز نہیں ہوئی۔ مغرب کی طرف لمحہ بلمحہ جھکتے ہوئے سورج کی زرد کرنوں میں یہ کھنڈر عجیب ڈراؤنا منظر پیش کر رہے تھے۔ میں ایک پتھر پر بیٹھ کر سانس درست کرنے اور پسینہ سکھانے لگا۔ مان میری چھٹی حس بیدار ہوئی اور اس نے خطرے کا اعلان کیا۔ میں نے بھری ہوئی رائفل کے ٹریگر پر انگلی رکھ دی اور چاروں طرف دیکھنے لگا۔ مجھے اپنی قوت سماعت پر بڑا اعتماد تھا اور اسی کی بدولت کئی مرتبہ میری جان بچی تھی۔ میں نے اپنے دائیں جانب گھنی جھاڑیوں میں ہلکی سی کھڑکھڑاہٹ کی آواز سن لی تھی اور اب میں بے حس و حرکت اپنی جگہ بیٹھا آنکھیں گھما کر ادھر ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے نگاہوں ہی نگاہوں میں جھاڑیوں کا فاصلہ ماپا۔ وہ مجھ سے 30 گز دور تھیں اور ان میں چھپا ہوا آدم خور نہایت مکاری سے میری طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ اپنی فطرت کے مطابق مجھے بے خبری میں دبوچ لینا چاہتا تھا۔ اب وہ مجھ سے 20 گز دور تھا، 15 گز، 12 گز، 10 گز۔ یکایک اس نے اپنا سر اٹھایا اور میں نے دیکھا کہ وہ شیرنی ہے۔ پھر جبڑا کھول کر وہ آہستہ سے گھررائی۔ میں نے اس کے چمکتے ہوئے لمبے دانت دیکھے اور اس سے پیشتر کہ وہ مجھ پر چھلانگ لگائے، میری گولی اس کا جبڑا توڑتی ہوئی گردن میں سے نکل گئی۔ لیکن کس بلا کی قوت اس کے اندر کام کر رہی تھی، وہ زخمی ہونے کے باوجود اندھا دھند میری طرف جھپٹی، لیکن مجھ سے صرف 2 گز کے فاصلے پر آ کر گری اور پھر دہاڑتی گرجتی الٹے قدموں بھاگی۔ میں نے یکے بعد دیگرے 3 فائر کیے۔ اس کی گردن سے ابلتا ہوا خون صاف غمازی کر رہا تھا کہ وہ کدھر گئی۔ مجھے اتنا یاد ہے میرے نشانے خالی نہیں گئے اور شیرنی آگے جا کر یقیناً گر گئی ہوگی، لیکن میری کیفیت یہ تھی کہ بدن تھر تھر کانپ رہا تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میں بے ہوش ہونے والا ہوں۔ میں گرتا پڑتا جھاڑیوں میں سے لہو لہان ہو کر اس درخت تک پہنچ گیا جہاں میرے ساتھی موجود تھے۔ انہوں نے شیرنی کے گرجنے اور فائروں کی آوازیں سنی تھیں اور اب یہ سوچ رہے تھے کہ آیا انہیں میری تلاش میں آنا چاہیے یا نہیں۔
دراصل وہ یہ سمجھ چکے تھے کہ میں زندہ واپس نہیں آ سکوں گا۔ انہوں نے مجھے سنبھالا اور ابھی ہم 1 فرلانگ گئے ہوں گے کہ میکٹوش اور دوسرے 2 آدمی بھاگتے ہوئے ہماری طرف آئے۔ انہوں نے بھی فائرنگ کی آوازیں سن لی تھی۔ میکٹوش نے مجھے زخمی دیکھا تو وہ یہی سمجھا کہ آدم خور نے مجھے چبا ڈالا ہے اور میں کوئی دن کا مہمان ہوں۔ میں نے تسلی دی اور سارا قصہ سنایا۔ چند لمحے آرام کے بعد ہم سب پھر قلعے کی طرف چلے۔ اس مرتبہ میکٹوش آگے آگے تھا اور پیچھے گاؤں والے لالٹینیں لیے چل رہے تھے۔ شیرنی کے جسم سے جا بجا گرا ہوا خون ہماری رہنمائی کر رہا تھا۔ جس مقام پر اس نے مجھ سے حملہ کیا وہاں سے صرف 60 گز دور جھاڑیوں میں خون بہت زیادہ مقدار میں دیکھا گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ زخمی شیرنی یہاں رکی تھی۔ میکٹوش اندھا دھند آگے بڑھ رہا تھا۔ کئی مرتبہ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ جھاڑیوں میں سے راستہ بناتے ہوئے اس کے کپڑے بھی چھلنی ہو رہے تھے۔ چہرے، بازوؤں اور ٹانگوں پر بے شمار خراشیں آ چکی تھی۔ ایک جگہ وہ اچانک رکا اور پھر پیچھے ہٹ کر چند پتھر اٹھائے اور جھاڑی کے اندر پھینکنے لگا۔ غالباً آدم خور شیرنی اس کے اندر چھپی ہوئی تھی۔ پھر وہ رائفل تان کر آگے بڑھا اور میں نے ٹارچ روشن کی۔ اسی لمحے زخمی شیرنی نے کروٹ لی اور میکٹوش کے اوپر چھلانگ لگائی، لیکن چند فٹ کے فاصلے پر ہی آ کر گر پڑی اور جبڑا کھول کر ہررانے لگی۔ ہمارے ساتھی لالٹینیں پھینک کر بھاگ نکلے، لیکن اب ہمیں اس زخمی اور معذور شیرنی سے کوئی خطرہ نہ تھا کیونکہ وہ مرنے ہی والی تھی۔ مجھے حیرت تھی کہ 3 گولیاں کھانے کے باوجود وہ اتنی دیر تک زندہ کیسے رہی۔ میکٹوش نے چند لمحے تک شیرنی کو غور سے دیکھا اور پھر اس پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی، اور اس طرح چیتل دروگ، ہوس درگا اور ہولکر میں تباہی مچانے والی آدم خور شیرنی اپنے انجام کو پہنچ گئی، جس نے نہ جانے کتنے انسانوں کو ہڑپ کیا تھا اور جن میں نوجوان اور بھولا بھالا شکاری ٹاڈ بھی شامل تھا۔ لیکن میں اس بات پر حیران ہوں کہ وہ دونوں الگ الگ فطرت رکھنے کے باوجود اکٹھی شکار کو کیوں نکلے تھے۔ بنگلور روانہ ہوتے وقت میں نے لوگوں کو کہہ دیا کہ اب کوئی واردات ہو تو فوراً مجھے اطلاع کی جائے، لیکن کئی مہینے گزر گئے اور وہاں سے کوئی خبر نہ آئی تو مجھے اطمینان ہوا۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اگر آپ کو یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کامنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔